अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित ज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए बड़ी गैर मामूली अहमियत का ये दिन है और ये उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है। और मैं इसके हवाले से बात करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले बात का आगाज़ मैं यहीं से करना चाहता हूँ। लेकिन इतना सिर्फ मैं आपको इशारतन बता दूँ कि मेरे सामने और भी डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, इसराइल, अमरीका और उसके अलावा बांग्लादेश में जो इलेक्शन होने वाले हैं 12 तारीख के, उसके हवाले से। लेकिन इन इंपॉर्टेंट डेवलप अपनी तरह की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिन पे मैं मुख्तसर कमेंट करना चाहता हूँ। लेकिन इन डेवलपमेंट्स से चलने से पहले मैं बात का आगाज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के लिए दिन इतना अहम क्यों है, उससे मैं बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। अब 8 फरवरी 2026 जो है वो एक शटर डाउन और एक पहिया जाम हड़ताल का दिन है। और शायद ही कोई पाकिस्तानी ऐसा हो, शायद ही पाकिस्तानी को डायस्पोरास में ऐसा हो, पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में हो, जिससे ये ना मालूम हो कि 2 महीने तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीने पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, उसके जो यानी हेड हैं, जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब ने इसका ऐलान किया था। और उसके बाद इस हवाले से पंजाब का ट्रिप किया गया, इस हवाले से सिंध का दौरा किया जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने, इसके हवाले से बेतहाशा बात हुई, इसके हवाले से सेमिनार करवाए गए, इसके हवाले से बहुत सी मीटिंग्स हुई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपस में बहुत सी मशावरत हुई। तो अब आज उसके दिन का इम्तिहान है और आज के दिन में जो इमेजेस अपीयर करेंगे पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से, बलूचिस्तान से, मुख्तलिफ़ जगहों से, वो इमेजेस ऐसे होंगे जिन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया, सहाफ़ती हलके बहुत गौर से देखेंगे अपने नतीजे निकालने के लिए, बल्कि इस्लामाबाद के अंदर मुकीम जितने अहम सफारती मिशंस हैं, अमेरिका का सफारती मिशन, बरतानिया का सफारती मिशन, यूरोपियन यूनियन का मिशन, यूरोप के जो और इम्पोर्टेंट ममालिक हैं जो अपने तीन एक वज़न रखते हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, कुछ और ममालिक बड़े इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान के मामलात में, नॉर्वेजियंस जैसे हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान का मिशन, चीन का मिशन, रूस का मिशन जो है वो इन इमेजेस को बहुत गौर से देखेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इन इमेजेस को गौर से देखेगी पाकिस्तान का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जनरल आसिम मुनीर साहब की टीम और पाकिस्तान का जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी का अदारा है ISI। और वो इन इमेजेस को देखेंगे कि किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने एक पॉपुलर कनेक्ट, एक मोबिलाइजेशन और एक इम्पैक्ट उन्होंने पैदा किया है और इसके नतीजे में हमने इनके साथ आगे कैसे डील करना है। अब ये अंडरस्टैंडेबल है कि ये बड़ा ज़ालिम किस्म का रजीम है, जहाँ ये इन इमेजेस को देखेगा, इनका मजाक उड़ाने की कोशिश करेगा, इनको साबित करेगा कि ये को बहुत इंप्रेसिव नहीं थे, दुकानें बंद नहीं हुई, दुकानें खुली थीं, ट्रांसपोर्ट चल रही थी। वहाँ एट द सेम टाइम ये जो ज़ालिम रजीम है, ये इस स्ट्राइक को और इस शटर डाउन स्ट्राइक को और इस पहिया जाम हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए भी कई दिनों से काम कर रहा है और आज के सारा दिन भी ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। जब ये रजीम नहीं आया था पाकिस्तान में, आज तक पाकिस्तान में सभी लोग ये बिलीव करते थे कि पाकिस्तान की तारीख़ का जो सबसे सफाकाना जो जाबराना और शफाक रजीम था, वो जनरल ज़ियाउल हक साहब का रजीम था 1980 की दिहाई का, जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, लोगों को कोड़े लगाए, बहुत से लोगों को जेल में डाला। तो उस रजीम को बहुत एक ज़ालिम रजीम समझा जाता था। लेकिन गुज़िश्ता 3, साढ़े 3, 4 बरस में पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से सियासी वर्कर्स को ट्रीट किया गया है, जिस तरह से इमरान खान को ट्रीट किया जा रहा है, बावजूद उनकी कि सेहत ख़राब है, जिस बेहसी के साथ उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह से सहाफ़ियों को ट्रीट किया गया है, जिस तरह से सहाफ़ियों को उठाया गया, मारा गया, कत्ल किया गया, शहीद अरशद शरीफ को, और जिस तरह से मुकदमे बनाए गए हैं सहाफ़ियों के ऊपर, ट्रायल इन एब्सेंशिया किए गए हैं, इन सब चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आपको समझ आता है कि पाकिस्तान की तारीख़ का ये सबसे एक ज़ालिम, जाबर और शफाक रजीम है। अब ये ज़ालिम शफाक रजीम जो है, ज़ाहिर है कि ये इस वक्त पाकिस्तान की जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, दुकानदारों की एसोसिएशंस हैं, जितने भी बिज़नेस के हलके हैं, उनको ये वार्न कर चुका है कि आज की दिन में दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए, शटर नीचे नहीं होने चाहिए। जितने ट्रांसपोर्ट की पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं, उन सबको ये बता चुके हैं हर शहरों के अंदर कि आज गाड़ियाँ आपकी चलते रहनी चाहिए, आपके पास कोई वज़न हो ना हो, आपके पास पैसेंजर्स हो ना हो, आपने सड़कों में से डिसअपीयर जो है नहीं होना। तो ये वो आँख मचोली है और ये वो कॉम्पिटिशन है ताकत का। एक तरफ रियासत का जबर और उसकी ताकत है, दूसरी तरफ एक सियासी जमात की पॉपुलैरिटी है, उसकी कम्युनिकेशन है, जिसका आज इम्तिहान है और अगले चंद घंटों में हमें इस इम्तिहान का रिपोर्ट कार्ड जो है वो मिल जाएगा। अब पॉलिटिक्स जो है वो एक बड़ी पॉलिटिक्स की आर्ट ये है कि ये महज कोई पॉलिटिकल स्लोगन्स, नारेबाजी और स्टेटमेंट्स ही की
یہ کہانی نہیں ہوتی، بلکہ پالیٹکس ایک اسکل ہوتی ہے جس میں چیک ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے انسپائر کر سکتے ہیں، آپ کی مینجمنٹ اور آرگنائزیشن اسکلس کیا ہیں، آپ کس طرح سے اپنے آئیڈیاز کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. سو اس لیے جو کی لیڈرز ہیں جن کی سیاست کا آج امتحان ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ تو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، ان کے ساتھ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، پھر ان کے ساتھ آف کورس ان کو سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. تو یہ امتحان ہے سہیل آفریدی صاحب کا، یہ امتحان ہے پنجاب کی چیف آرگنائزر جناب عالیہ حمزہ صاحبہ کا، یہ امتحان ہے سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف جناب سلمان اکرم رارا صاحب کا، اور یہ امتحان ہے بنیادی طور پہ شیخ وقاص اکرم کا جو سیکرٹری انفارمیشن ہے. یہ امتحان تو اس کے علاوہ جتنی بھی سیکنڈری لیڈرشپ ہے، جو ایم این ایز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، ان سب کا بھی امتحان ہے. اور میں نے ایک پچھلے ویلاگ میں آپ سے یہ تذکرہ کیا تھا کہ صدیق جان صاحب نے ایک بڑا ڈیٹیل ٹویٹ کیا تھا 1-2 دن پہلے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو مومنٹم ہونا چاہیے تھا وہ مومنٹم نظر نہیں آتا، اور بہت سے ایم این ایز اور ایم پی ایز ایسے ہیں جنہوں نے اس کا ذکر بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل سے نہیں کیا. تو ظاہر ہے وہ لوگوں کو کیسے جو ہے وہ انسپائر کریں گے یا ان سے کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. بہرحال یہ تمام چیزیں جس کا رزلٹ جو ہے وہ اگلے چند گھنٹوں میں ہمارے سامنے آئے گا، اور پھر ہم اس کا ایک انالیسس کر سکیں گے. ایک طرف ہم اس کا انالیسس کریں گے، دوسری طرف پاکستان کے فوجی حکمران اس کا انالیسس جو ہے وہ کر رہے ہوں گے، اور اس کو ڈیسیفر کر کے اپنے میڈیا کے ذریعے دنیا کو بتائیں گے. جو رجیم ہے شریف زرداری عاصم رجیم، اس کی اس وقت کیا کیفیت ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہے جبر کی کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک اینٹی ٹیرر کورٹ نے عمران خان کے وکیلوں کی ایک اور اپلیکیشن رد کر دی، جس میں عمران خان کے وکیل فیصل ملک صاحب کی استدعا یہ تھی کہ عمران خان کی خرابی صحت کے پیش نظر ان کے جو ذاتی مالج ہیں جناب عاصم یوسف جو ہیں، انہیں عمران خان تک رسائی دی جائے. اینٹی ٹیرر کورٹ کے اندر جو پروسیکیوشن کے وکیل آئے سرکار کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ عمران خان، کیونکہ عمران خان کے وکیل کی دلیل یہ تھی کہ عمران خان جو ہیں ان کے مقدمے ابھی بھی انڈر ٹرائل ہیں بہت سے، وہ کوئی کنوکٹڈ پریزنر نہیں ہے، ان کی مطلب بیل ہو سکتی ہے، یہ بیل ہوئی بھی ہے بعض جگہوں پہ، لیکن جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ غلط کہہ رہے ہیں، ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس کا فیصلہ ہوا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بہت سے مقدموں میں ان کی کنوکشن ہو چکی ہے، وہ ایک آدھ مقدمے میں ان کی بیل ہے، اس لیے اب عمران خان جو ہے وہ جیل کی اتھارٹیز کے رحم و کرم پہ ہیں. اور جس طرح سے پریزنرز کو جیل مناسب سمجھتی ہے کہ ان کو کون سا ڈاکٹر دینا ہے، کون سا ان کا علاج کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، وہی ان کے ساتھ ہوگا، ان کو کوئی اور چیز جو ہے وہ نہیں مل سکتی. اور رد کر دیا. اس کے بعد یہ اینٹی ٹیرر کورٹ نے اس اپلیکیشن کو رد کر دیا. مجھے ویسے پتہ نہیں ہے کہ یہ اینٹی ٹیرر کورٹ کے پاس کیوں گئے، کسی ہائی کورٹ کے پاس کیوں نہیں گئے اس قسم کی اپلیکیشن لے کے، یہ میں ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ سکتا. بہرحال اسی ٹائم پیریڈ میں گزشتہ 48 گھنٹے میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پمز جو ہے اس نے اپنی ایک رپورٹ ایشو کر دی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا اس وقت مسئلہ سینٹرل ریٹنل وینس اوکلوژن CRVO کا ہے، جس کے لیے ان کی آنکھ میں ٹیکے لگائے گئے، ان کا علاج جو ہے وہ کیا گیا. اور اسی حوالے سے محترمہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں، انہوں نے ایک معنی خیز ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں جناب یحییٰ آفریدی صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا، ہمیں سے پرومس کیا تھا کہ بہت جلدی عمران خان کی صحت کے حوالے سے ایک بہت ڈیٹیل رپورٹ جو ہے وہ ایشو کی جائے گی. اور ابھی تک صرف 2-4 کاغذ ہمیں دکھائے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سلپس دی گئی ہیں. ہمیں وہ ڈیٹیل رپورٹ کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ پورا اس میں ایک انالیسس ہوگا کہ کیا پروسیجر کیا گیا، کیا میڈیسنز جو ہیں وہ استعمال کی گئیں، اصل میں اس وقت سچویشن آنکھ کی کیا ہے، ان کی باقی جسم کے اندر جو خون کی شریانیں ہیں، جو ان کے اندر مطلب کس حد تک کولیسٹرول کا لیول کیا ہے، کوئی اور کیمیکل بیلنس کا کیا ایشو ہے. ان تمام چیزوں کی رپورٹ ہمیں جو ہے نہیں ملی، اور اسے چیف جسٹس پاکستان کو اسے عدالت کے کنٹمپٹ کے طور پر اسے ٹریٹ کرنا چاہیے. اب کہاں چیف جسٹس میں اتنی ہمت ہوگی کہ کچھ کر سکیں. جو اس سے پہلے ہمیں خبر آئی تھی کہ چیف جسٹس سے جب بار بار پاکستان تحریک، ان کی جو ٹیم ہے رجسٹرار صاحب وغیرہ، ان سے جب پاکستان تحریک انصاف کے وکلا رابطہ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا نہیں، ہمیں رپورٹ نہیں ملی، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ان کو کہہ دیا تھا رپورٹ کے لیے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو اگزامپل اس لیے دی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا رجیم ہے، اس کے ظلم اور اس کی بے حسی کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس ایگزامپل سے آپ ان کو بہت بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. میں ویسے ذاتی طور پہ وانڈر کرتا ہوں امریکہ میں بیٹھ کے، جب میں پاکستان کے حالات دیکھتا ہوں، اس پاکستان کے حالات جس کا میں حصہ رہا ہوں اور میں نے اس کی تاریخ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی پاکستان میں سیاسی اپنے جو اپوننٹس ہیں ان کے ساتھ اس حد تک بے حسی جو ہے وہ کی گئی ہو. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوا تھا جنرل ضیاء الحق کا، اس کے بعد میرے ذہن میں کوئی اور ایسی اگزامپل نہیں آتی. پاکستان میں گزشتہ 40-50 برس میں ایک کنونشن، ایک ریت رہی ہے کہ آپ نے اپنے سیاسی اوپوننٹس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. بائی اینڈ لارج انہیں ریسپیکٹفلی ٹریٹ کیا گیا ہے. پھر آپ نے کس طرح سے ان کی بیویوں کو ٹریٹ کرنا ہے، ان کے بچیوں کو ٹریٹ کرنا ہے، ان کے اہل خانہ کو ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے ان کو میڈیکل فیسلٹیز دینی ہے، خاندان تک ایکسیس دینی ہے، ان کے پارٹی کے لوگ ان سے مل سکیں گے، ان کے وکلا ان سے مل سکیں گے، ان کے ڈاکٹر اور ذاتی معالج ان سے مل سکیں گے. وہ تمام روایات یہاں پہ عمران خان کے کیس میں
توڑ دی گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ان روایات کو توڑ دیا گیا ہے. جب آپ کوٹ لکھپت جیل میں لاہور میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے 5 لیڈران جو ہیں، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، محمود رحمان صاحب ہیں، ان سب کا جو ہے قریشی صاحب جو ہیں، تو وہ کس طرح سے ان کو اسٹیج کے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ جو روایات تھیں پاکستان کی، انہیں یہاں توڑ دیا گیا. اب یہ جو شریف زرداری عاصم رجیم نے جب ان روایات کو توڑا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن جو ہے پریزنٹ اور مستقبل کا، وہ صرف عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اگر ہم انہیں دوبارہ طاقت میں نہیں آنے دیں گے تو اس کے بعد معاملات ہمارے بالکل ٹھیک ہیں. اصل میں تاریخ میں عمل میں ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ جس کے خلاف جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، جس کے اوپر اب مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہی واپس آ کے اس کا حساب کتاب کرے. کسی نہ کسی سٹیج پہ طاقت کے اس جبر اور نظام کو تو ٹوٹنا ہی ہے. یہ تو تاریخ کا ایک فیصلہ ہے کہ ہر نظام کو ٹوٹنا ہوتا ہے. اب جو آئے گا وہ کس قسم کا ہوگا؟ اب یہ کسی کے ذہن میں ہے کہ آنے والے جو بھی آئے گا نیا پاکستان کا نیا جو جابر حکمران ہوگا، وہ کوئی اس کے اندر نرمی ہوگی، اس کے اندر کوئی رحم ہوگا، وہ شریف زرداری وغیرہ کے لیے ڈفرینٹ فیلنگز رکھتا ہوگا. مجھے شک یہ ہے کہ شریف زرداری عاصم رجیم کو مستقبل میں اس سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس وقت انہوں نے عمران خان کے لیے پیدا کی ہیں، کیونکہ جو کوئی بھی انہیں اب ریپلیس کرے گا اس کی کوئی اچھی ٹریڈیشنز نہیں ہوں گی. جو روایات تھیں پاکستان کی، وہ انہوں نے ساری کی ساری جو ہیں وہ توڑ دی ہیں یہاں پہ. ابھی اس کو تھوڑا سا میں اس سے اگر آگے چلوں، اسلام آباد کے امام بارگاہ کے اوپر جو دہشت گردی کا خوفناک حملہ ہوا، اس کے حوالے سے اسلام آباد اور پنڈی میں بھی اس کے بعد میں مظاہرے ہوئے ہیں پروٹیسٹ کے، احتجاج کے. لیکن اب گزشتہ 24 گھنٹے میں اس حوالے سے جو سب سے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں وہ گلگت بلتستان کے ایک سے زیادہ علاقے میں بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں. وہاں بہت زیادہ لوگوں نے اس حوالے سے احتجاج کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 لوگ، جس میں ایک پولیس آفیسر اور 3 اور لوگ جو ہیں، ان کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا. تو اور ویسے بھی اہل تشیع کی بہت بڑی جو کمیونٹی ہے وہاں پہ آباد ہے، انہوں نے وہاں بہت اس کے حوالے سے پروٹیسٹ کیے. ابھی تک گورنمنٹ کا کلیم یہ ہے، اگر آپ پاکستان کے تمام اخبارات کو دیکھیں اور اپڈیٹڈ دیکھیں، تو ابھی تک کلیم فکسڈ ہے کہ 31 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 169 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. لیکن پرائیویٹلی مجھے سورسز نے بتایا ہے، جو خاص کر کے اہل تشیع کے جو سورسز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی دن 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور لاشوں کو جو ہے لوگوں کو ٹریٹ بھی اس طرح سے کیا گیا ہے. اس کو چیز کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس حد تک ڈیمیج ہوا ہے. یہ پیمز کے باہر بھی جو لوگوں کے کامنٹس تھے وہ اسی قسم کے تھے جب علینا شگری صاحبہ وہاں پر ایک ویڈیو جو ہے وہ بنا رہی تھی. اب محسن نقوی صاحب نے گزشتہ 24 گھنٹے پہلے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس کا ذکر آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں ریڈز کر کے رات کو ہی صبح کے 3 بجے تک پشاور میں نوشہرہ سے ہم نے 3 لوگ پلس دا ماسٹر مائنڈ 4 لوگوں کو ہم نے گرفتار کر لیا، اور اس کا سرغنہ جو تھا جس نے یہ سب کچھ کروایا اور اس بندے کو بھیجا تھا یاسر خان کو، اس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے. اور وہ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک افغان نیشنل ہے. پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ داعش کے ایما کے اوپر اور اسلامک اسٹیٹ ان خیبر ان خراسان جو ہے پاکستان، اس نے کیا ہے. لیکن پھر محسن نقوی صاحب نے اس پریس کانفرنس میں ایک بہت دلچسپ بات انہوں نے یہ کی. انہوں نے کہا کہ داعش، افغان طالبان، ISKP، اب یہ بڑا غور کریں، انہوں نے کہا کہ داعش، افغان طالبان، ISKP اور ہندوستان، یہ سب پاکستان کے خلاف ملے ہوئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی تمام تر فنڈنگ ہندوستان کر رہا ہے. اور مئی 2025 کی جنگ کے بعد ہندوستان نے یہ تمام تخریبی کارروائیاں یا دہشت گردی کروانے کے لیے اپنی فنڈنگ میں 3 گنا اضافہ کر دیا ہے. جہاں پہلے انہوں نے ایک فگر دیا کہ پہلے اگر کسی کے پاس دہشت گرد کے پاس $500 کی سپلائی تھی، اب اس کے پاس $1500 کی سپلائی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا سارا میڈیا اس کے حوالے سے میڈیا پروڈکٹس ڈیولپ کر رہا ہے، انہیں سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا جا رہا ہے، اور ہم اس کی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور کوئی دنیا میں اس کی طرف جو ہے وہ دیکھ نہیں رہا. ویسے دنیا کے ہر ملک نے، ہر طاقت نے، اقوام متحدہ سمیت اسلام آباد میں جو حملہ ہوا ہے دہشت گردی کا، اس کی مذمت کی ہے. لیکن محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کروا رہا ہے اور دنیا جو ہے اس کو بالکل سیریسلی نہیں لے رہا، اور ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا انجام جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوگا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹویٹر جو ہے اس کے اوپر یہ دہشت گردوں کے میسیجز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ہم ٹویٹر سے مسلسل کمپلین کر رہے ہیں، لیکن ٹویٹر ان اکاؤنٹس کو بند نہیں کر رہا. اچھا، اب ٹویٹر ان اکاؤنٹس کو بند نہیں کر رہا، لیکن دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ جو دہشت گردی PTI کے چیئرمین جنرل حفیظ الرحمان ریٹائرڈ کر رہے ہیں ہم سب کے خلاف، ہر دن ہفتے میں 4 یا 5 دفعہ
میرے معصوم قسم کے جو ٹویٹس ہوتے ہیں انگلش کے اندر بھی بالکل، اور میں بہت سوچ سمجھ کے ٹویٹ کرتا ہوں، بیکاز میرا آج تک ایک ٹویٹ بھی کبھی ڈیلیٹ نہیں کیا ٹویٹر نے گزشتہ جب سے میں کر رہا ہوں، پتہ نہیں 15 سال سے ٹویٹر کو استعمال کر رہا ہوں، کبھی نہیں ہوا. اور نہ میرے خلاف ٹویٹر کے بیسس پہ کسی نے کوئی جس کو کریڈیبل یا سبسٹینٹو ایلیگیشن ہوتی ہے، یہ کوئی کیس ہوتا ہے وہ بنا. لیکن ہفتے میں 3-4 دفعہ جنرل حفیظ الرحمان صاحب کے ڈپارٹمنٹ اور ان کی ٹیم کی شکایت کے اوپر ٹویٹر مجھے ای میلز بھیجتا ہے، اور جس میں ہوتا ہے کہ یہ ٹویٹ بھی پاکستان کے قوانین کے خلاف تھا، یہ بھی خلاف تھا، یہ بھی خلاف تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بے جا ناجائز ہریسمنٹ ہے جو جنرل حفیظ الرحمان میری اور سینکڑوں پاکستانیوں کی ہر دن کرتے ہیں. اور اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی ایسا ٹویٹ ملے گا، کیونکہ ٹویٹ اس کے ساتھ لنک لگا ہوتا ہے، میں وہ ٹویٹ لگا کے ٹویٹر پہ جنرل حفیظ الرحمان صاحب کی کاپی کر کے اور پوری دنیا کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں انفارمیشن کے یا یونائٹڈ نیشن کے، ان کو کاپی کر کے بتاؤں گا کہ کس قسم کے ٹویٹس کے اوپر یہ جنرل حفیظ الرحمان صاحب کتنے فارغ اور اتنے انکمپیٹنٹ ہیں، ان کی ٹیم کتنی انکمپیٹنٹ ہے کہ سمپل جو اوپینینز ہوتی ہیں، پولیٹیکل ججمنٹس ہوتی ہیں کسی چیز کے بارے میں، اس کے اوپر بھی مسلسل مجھے روزانہ ہراس کرنے کے لیے اس قسم کی ای میل بھیجائی جاتی ہیں. یہ محسن نقوی صاحب نے جو بھی الزامات لگائے ہیں، ہم نہ ان کو پروو کر سکتے ہیں نہ ڈس پروو کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر آپ کریں گے کیا آپ ہندوستان کے اوپر حملہ کر دیں گے؟ بیکاز جب آپ کے اوپر الزام لگا، ہندوستان نے کہا کہ آپ نے پہلگام میں دہشت گردی کی ہے، تو ہندوستان تو آپ کے اوپر چڑھ دوڑا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا افغانستان پہ چڑھ دوڑیں گے یا ہندوستان پہ چڑھ دوڑیں گے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے سوشل میڈیا کے بعض پروگرامز کے اندر پاکستان کے بڑے مستند قسم کے ریسپیکٹڈ ڈیفنس اینالسٹ جو ہیں، اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا اسٹیج کے اوپر، میں ہر بندے سے میرے تعلقات خراب ہو گئے، وہ یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ اب پاکستان کو افغانستان پہ حملہ کرنا پڑے گا. اب یہ وہی صورتحال ہے جو اس سے پہلے جو پاکستان کے لابسٹ تھے، پال جونز ایمبیسڈر، انہوں نے، آپ کو پتہ ہے ان کی ایک ای میل لیک ہو گئی تھی جس میں انہوں نے ایک باقاعدہ پروپوزل رکھا ہوا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ فار خراسان اینڈ پاکستان ISKP کے پاس جو خطرناک امریکی ہتھیار ہیں ان کو ریٹریو کرنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے ہم افغانستان کے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں اگر اس کے اوپر امریکن اپروول ہو. لیکن میں نے یہاں ایک سے زیادہ صاحب سے بات کی ہے جو افغانستان سے ڈیل کر چکے ہیں، ان کو بڑی حیرانگی ہے اس چیز پہ کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے پلانز بنا رہی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ افغانستان میں امریکہ کے ساتھ ہوا ہے 20 سال کے بعد، وہ امریکہ کے اندر کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ امریکہ افغانستان کی کسی نئی جنگ جو ہے اس کا حصہ بن جائے. بہرحال پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے اور ڈیفنس ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے، اور یہ جو حملہ ہوا ہے اس حملے کو بھی اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. تو آنے والے چند دن جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کیا کرتا ہے اس پہ، یعنی پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ کیا کرتی ہے. ابھی اسرائیل پہ تھوڑا سا دیکھیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بینیامن نیتن یاہو اچانک بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے. اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جو چند دن کے بعد امریکہ آنا تھا اس ٹرپ کو جلدی کیا جا رہا ہے، اور بدھ کے دن انہوں نے وائٹ ہاؤس میں اپوائنٹمنٹ مانگی ہے امریکہ کے صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ. یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنے اسرائیل کا دنیا کا سب سے طاقتور شخص جو ہے بینیامن نیتن یاہو اتنا پریشان اچانک کیوں ہو گیا ہے؟ 24 گھنٹے میں ایسا کیا ہو گیا؟ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے میں نے آپ سے ویلاگ میں نے کہا تھا، اور بڑا زبردست وہ انالیسس ثابت ہوا، میں نے کہا تھا کہ اسرائیل کے اخباروں کے اندر یہ کالم چھپ رہے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ایران کے ساتھ ٹاکس جو ہیں وہ اچھا ہوا ہے اس کا راؤنڈ، اس پہ اسرائیل میں ماتم ہو گیا ہے، صف ماتم بچ گئی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے انٹرسٹ جو ہیں اس پہ کمپرومائز کر لیا ہے، اور کہیں خدا نہ خواستہ امریکہ اور ایران کے درمیان میں کہیں سکسیزفل نیگوسیشن ہو ہی نہ جائیں. کیونکہ ہفتے کے دن جو جمعے کے دن ملاقات ہوئی امریکی ٹیم کے درمیان میں بالواسطہ انڈائریکٹ ملاقات ہوئی عمان کے اندر، جو عمان کی فارن منسٹری نے کروائی مسقط کے اندر، اس کے بعد اس کو ایران نے تو ویلکم کیا ہی تھا، یہ اور بات ہے کہ ایران نے اس کے بعد دھمکیاں بھی لگا دیں. لیکن ہفتے کے دن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس ون میں جب وہ جا رہے تھے میرا خیال فلوریڈا مارا-لاگو کی طرف، تو انہوں نے وہاں پہ کامنٹ کرتے ہوئے اخباری رپورٹرز کے سامنے بہت خوشی سے کہا کہ ایران کے ساتھ ہمارے ڈائلاگ کا پہلا راؤنڈ بہت اچھا ہوا ہے، ایران بڑا ڈیسپریٹ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری اس کے ساتھ ایک ڈیل جو ہے وہ ہو جائے. اب جب یہ خبر اسرائیل میں پہنچی تو اسرائیل میں صف ماتم بچ گئی. ان کو لگا ہے کہ ہمارے جو کنسرنز ہیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور فوری طور پہ اب اخباروں میں خبریں لگ رہی ہیں کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کے ایڈز یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی ٹاکس اور کوئی بھی ایسی ڈیل امریکہ اور ایران کے درمیان جس میں بیلسٹک مسلس کو کنٹین نہ کیا جائے ایران کے پروگرام کو، اور ایران کی جو سپورٹ ہے فائنینشیل یا اسٹریٹجک جو پراکسیز کو ملتی ہے، جس کو ایکسس آف ریزسٹنس ایران کہتا ہے، جس میں حماس ہے، حماس تو بیچاری بہت ہی کمزور ہو چکی ہے، اور حزب اللہ ہے اور حوتیز ہیں، جب تک اس کو آپ
کنسیڈر نہیں کریں گے تو یہ ٹاکس جو ہیں وہ بالکل بیکار ہو جائیں گی. اور اس ایجنڈے کو لے کر بنیامین نیتن یاہو جو ہے امریکہ پہنچ رہے ہیں اور بدھ کے دن ان کی ملاقات. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ سین ہوگا کہ بدھ کے بعد امریکہ کے صدر جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کی کیا پوزیشن ہوگی. یعنی اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جتنی بھی صہیونی لابی ہے وہ بھی اپنا کام بہت سا کرے گی. بڑا دیکھنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ویڈنسڈے کے بعد کیا پوزیشن ہمارے سامنے آتی ہے. اب بنگلہ دیش کی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ 12 فروری کو میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ بنگلہ دیش میں انتخابات ہونے والے ہیں. اگست 2025 کے اندر بنگلہ دیش کے اندر ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی آ گئی جب شیخ حسینہ کو وہاں سے فرار ہونا پڑا. انہوں نے ہندوستان میں پناہ لے لی اور وہ جو تبدیلی آئی اس میں اسلام پسند جماعت اسلامی کا جو بڑا اس میں رول ہے. کچھ بنگلہ دیش میں لوگوں کو یہ ہندوستان میں شک ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان کی اور امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں کا بھی رول ہے. یہ انکنفرمڈ ہے لیکن الزام جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ ہے. اب طارق رحمان صاحب جو ہیں جو اس وقت جو خالدہ ضیاء کے صاحبزادے ہیں جن کی رحلت ہو گئی ہے وہ اس وقت ہاٹ فیوریٹس ہیں. اور تمام انالیسس یہ کہتا ہے کہ 12 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں طارق رحمان بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بن جائیں گے. اب اس پچھلے 24 گھنٹے میں جماعت اور جماعت کا الائنس جو ہے جس کی ایک جین زی کی پارٹی کے ساتھ ان کا ایک الائنس ہے انہوں نے خالدہ ضیاء کے صاحبزادے طارق رحمان صاحب کو آفر کی ہے کہ الیکشن کے بعد ہم ایک کوئلیشن حکومت بھی بنا سکتے ہیں. اور جب یہ سوال پوچھا گیا ہے طارق رحمان صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئلیشن بنانے کی. ہم ویلکم کریں گے جماعت کو اپوزیشن میں اور ہم تو ظاہر ہے یہ الیکشن بڑی آسانی سے کمفرٹیبلی جیت سکتے ہیں اور ہم اپنی حکومت بنا سکیں گے. جو اینالسٹ ہیں بنگلہ دیش کی پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ طارق رحمان کی جماعت جو ہے وہ 2/3 یعنی 2/3 میجورٹی لے سکتی ہے. خود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم 2/3 لیں گے, انہوں نے کہا کہ ہم آسانی سے حکومت جو ہے بنا لیں گے. یہاں پہ لگ یہ رہا ہے کہ جماعت اسلامی اور جس کے پیچھے ایڈوائزر کے طور پہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی ان کے ساتھ ہاتھ ہو گئے. ہاتھ ان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ نومبر دسمبر تک یہ سمجھتے تھے کہ جو اسلام پسند جماعتیں ہیں ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے اور ہمیں اگر ڈیل حاصل بھی کرنی ہے خالدہ ضیاء کا ان کو لگ رہا تھا کہ ان کی رحلت ہو جائے گی, وہ بہت کمزور ہیں, وہ بیمار ہیں, تو یہ سمجھتے تھے کہ بنگلہ دیش کی سیاست کا اور ممکنہ الیکشن میں جماعت اسلامی جو ہے اس کا پلہ جو ہے بہت زیادہ بھاری ہوگا. اب تمام انالیسس یہ شو کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کی پاپولیرٹی کوئی بہت زیادہ نہیں بڑھی ہے اور طارق رحمان الیکشن جو ہے وہ جیت جائیں گے. اور طارق رحمان جو ہیں وہ مسلسل ان کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک طرف چین اور دوسری طرف ہندوستان جو ہے اس کے ساتھ بہتر تعلقات چاہیں گے. اور جو خیال اگر کسی کا تھا کہ ہندوستان سے کم از کم تعلقات بہتر نہیں ہوں گے آنے والے جس طرح سے اب ڈاکٹر یونس کے اوپر الزام ہے ہندوستانی حلقوں میں کہ وہ بنگلہ دیش کو ہندوستان سے بہت دور لے آئیں, ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد ایک دفعہ پھر ہندوستان کی جو پولیٹیکل سپیس ہے بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں اس میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کو ہم دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.